Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today is our lecture 28 and new topic will start today inshallah. Before start new topic, I would like to go for a quick revision. Revise lecture 27. So lecture 27 आपने prepare किया होगा, self study की होगी, ग्रुप डिस्कशंस भी की होंगी और मैंने आपको कुछ एडवाइस किया था लास्ट लेक्चर में कि थोड़ा होमवर्क वगैरह करके आएँ, स्पेशली टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में था. यस, तो आपने होमवर्क किया है जी? होमवर्क की बात पूछता हूँ या फिर रिवीजन की बात पूछता हूँ तो थोड़ा आप लोग आई टू आई कांटेक्ट नहीं करते. कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अपनी चीज़ें ढूंढने शुरू हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं कि वो अपनी बुक्स को देखना शुरू कर देते हैं. वेल, आप अभी तक तो मुझे अच्छा इंप्रेशन है आपके बारे में कि आप लोग मेजॉरिटी ऑफ यू डू पार्टिसिपेट इन रिवीजन सेशन एंड मेजॉरिटी ऑफ यू आंसर्स आप करते हैं, आंसर पार्टिसिपेट करते हैं और आपकी बड़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होती है रिवीजन सेशन में. ये रिवीजन सेशन सिर्फ आपको थोड़ा सा ग्रूम करने के लिए है कि जब आप कोई प्रिपेयर होके आते हैं क्लास में. मैं जब आपकी तरह स्टूडेंट्स था, स्टूडेंट्स एक नेचुरल सी बात है अपने टीचर से, अपने प्रोफेसर से, स्कूल टीचर हो, कॉलेज टीचर हो, यूनिवर्सिटी टीचर हो, इंस्पायर होते हैं. और मैं जब आपकी तरह स्टूडेंट था तो मुझे चाहे पाकिस्तान में था या अब्रॉड, वो टीचर्स, मैं उन टीचर्स की, सब टीचर्स अच्छे थे लेकिन उन टीचर्स की क्लास ज़्यादा एंजॉय करता था. और जो टीचर्स क्लास में थोड़ा सा टू वे कम्युनिकेशन करते थे. टू वे कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो टीचर्स आके पहले सब्जेक्ट के बारे में या जैसी जनरल बात भी करते थे, ठीक है, हेलो हाय स्टूडेंट के साथ हो जाती थी, और फिर वो प्रीवियस लेक्चर्स में से कुछ चीज़ें वैसी डिस्कस कर लेते थे. ऐसे नहीं कि पॉइंट आउट कर रहे हूँ या मैं जैसे आपसे क्वेश्चन करता हूँ मैं कोई पॉइंट आउट करूँ, हाँ भी इसको आती है या नहीं आती है, या इसको मैं वाइवे में कम मार्क्स दूंगा, असाइनमेंट्स में कम मार्क्स दूंगा, प्रेजेंटेशन में कम मार्क्स दूंगा या पेपर्स में. जनरली इंप्रेशन तो डेवलप हो जाता है. जैसे मैं क्लास में आता हूँ मैं आप सबसे क्वेश्चंस कर रहा होता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट नॉर्मली आंसर्स करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो नहीं भी करते या कम करते हैं उनके बारे में कोई इंप्रेशन मैं नहीं लेता कि ये चीज़ ये नहीं पढ़ रहे या ये कम पढ़ रहे हैं. लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट आई यूज टू एंजॉय अ लॉट, कि मैं उस सेशन को एंजॉय करता था कि जब टीचर्स कोई बात पूछते थे प्रीवियस सब्जेक्ट से, प्रीवियस टॉपिक से, और हम लोग आंसर्स करते थे. सम टाइम बहुत ही वही किस्म का आंसर होता था, स्टूडेंट को पता ही नहीं होते थे और सब ना हम बहुत अच्छा आंसर करते थे. और उसी सेशन के दौरान टीचर्स हमें और चीज़ें थोड़ी सी आंसर रिलेटेड बताते थे तो हमें वो चीज़ भूलती नहीं थी. और आप बिलीव करें, जब मैं अपनी रिवीजन करता था, एग्ज़ाम में लिखता था तो मुझे टॉपिक का पता चल जाता था, हाँ इस टॉपिक में टीचर ने ये क्वेश्चन किया था. और इससे थोड़ा सा ये भी आइडिया होता है अगर टीचर ही आपका एग्जामिनर है और कि वो किस चीज़ को वेटेज ज़्यादा दे रहा है, ठीक है ना, और कौन सा कोर एरिया. हर टॉपिक में, हर चैप्टर में, ऑब्वियसली सारा चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं होता. इम्पोर्टेंट मीन आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एरियाज होते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सब पढ़ना पड़ता है. लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप ज़्यादा वेटेज देते हैं. एक तो ये आइडिया मिल जाता था कि ज़्यादा वेटेज वाले एरिया कौन से हैं, और दूसरा नेचर ऑफ क्वेश्चंस का भी पता चल जाता था कि टीचर्स किस किस्म के क्वेश्चंस कर रहे हैं. और सबसे ऑन टॉप ऑफ दैट कि आपको वाकई में आइडिया हो जाता है कि आप कहाँ लाइक करते हैं, ठीक है, और कहाँ पे आपकी पोजीशन है. अगर आप अच्छी रिवीजन करके आए हुए और डिस्कशन करके आए हुए तो आप हर चीज़ का आंसर कर सकते हैं और उस टाइम आप नोट कर सकते हैं हाँ ये चीज़ सर ने पूछी थी, हमें इस एंगल से भी देखना चाहिए.
اور جیسا میں نے آپ کو کہا کوئی بھی پروفیشن اسٹڈی ہو, کوئی بھی اکیڈمک اسٹڈیز ہوں, آپ گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں, MBA ماشاء اللہ کر رہے ہیں, آپ میں سے کئی لوگ کام کر رہے ہوں گے, اپنے جابس کر رہے ہوں گے, اور کئی فل ٹائم پڑھتے ہوں گے, کئی ڈے اسکالر ہیں, کوئی ہاسٹلز میں رہ رہے ہیں, اور ہر ایک کا ڈفرینٹ سیناریو ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ اس فیلڈ میں MBA جو آپ کر رہے ہیں, BBA فائنلز ہے, MBA ہے, اس میں آپ کی انٹریکشن ود اسٹوڈنٹس, یور کولیگس جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں پڑھ رہے ہیں, اینڈ انٹریکشن ڈسکشن ود کولیگس. دیکھیں سم ٹائم ہوتا ہے کہ مشکل ہوتا ہے سب کا ملنا, سب کا بیٹھنا. اگر آپ 5 کا گروپ پہ, اوبیسلی اگر گروپ بڑا ہوگا تو اتنے ہی تھوڑی کمپلیکیشن رہتی ہیں کہ اگر 10 کا گروپ ہے, 15 کا گروپ ہے, سم ٹائم گروپ میں کوئی آیا کوئی نہیں آیا, ایسا چیز. تو گروپ میکسیمم آپ 6 کا رکھیں, 4 to 6 کا گروپ اچھا گروپ ہوتا ہے. 4 to 6 کا گروپ بہت اچھا گروپ ہے. اور آپ گروپ میں آپ ڈسکس کر رہے تھے, سو سم ٹائم آپ ایسا ہوتا ہے کہ گروپ ٹائمنگ ذرا ایشو ہوتا ہے. تو آج کل اسکائپ ہے, موبائلز ہیں, فری منٹس ہیں, تو آپ ان چیز کا فائدہ اٹھائیں. اور واٹس ایپ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں ہیں نا. تو آپ جب تک آپ کی فیس ٹو فیس جو کہتے ہیں نا آپ کی گروپ میٹنگ نہیں ہوتی, آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا لیں. اپنا ایک دوست آپ کے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کمیونیکیشن میں رہیں کہ یار چلیں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں, ابھی 15-20 منٹس میرے پاس ہیں. سو آپ سفر پہ ہیں, اگر خود ڈرائیو نہیں کر رہے تو آپ کال لے کے بات کر سکتے ہیں. اور اگر آپ گھر میں آپ کے پاس فیسلٹی ہے انٹرنیٹ کی, اسکائپ ہے, آپ اسکائپ سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں. پھر اسی میں فیسلٹی ہے گروپ میٹنگ کی بھی. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گروپ ڈسکشن از ویری ویری وائٹل ان یور فیلڈ. آپ کو جو گروپ ڈسکشن اسی وقت ویری پروڈکٹیو ہے, ویری فروٹفل ہے, جب آل گروپس ممبر کوئی پریپریشن کر کے آئے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو ہم نے گروپس میں بلایا, ہم گروپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, صرف ایک بندے نے گروپ میں پریپریشن کی ہوئی ہے یا 2 نے کی ہے, باقی 5 نے نہیں کی ہوئی, تو وہ پھر آلموسٹ ون سائڈڈ چیزیں چلنی شروع ہوتی ہیں. جب سب گروپ ممبرس اچھی پریپریشن کر کے آتے ہیں, سب گروپ ممبرس اچھی پریپریشن کر کے آتے ہیں, اور پھر وہ ڈسکشنز ہوتی ہیں, اور ڈسکشن میں کئی پوائنٹس ریز ہوتے ہیں, ان پوائنٹس کو بعد میں ایڈریس کیا جاتا ہے. تو یہ چیز آپ کو کبھی بھی نہیں بولتی, یہ آپ بس یاد رکھیں. اور جب اگر آپ کی کلاس میں اور گروپس بنے ہوئے, ان کے ساتھ پھر شیئر کریں کہ ہاں یار ہم نے یہ ٹاپک مرجر ایکوزیشن کر لیا, ہم نے لون اینڈ ایڈوانسز کر لیا, آئیں بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہمیں لون اینڈ ایڈوانسز میں کتنا نالج ہے, یہ سر نے ہمیں بتایا تھا, یہ ہماری ریسرچ ہے, یہ ہماری ڈسکشن ہے, اور ہم اس لیول پر ہیں, آپ کس لیول میں آئیں ڈسکس کرتے ہیں. تو پھر تو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کا کام اردو میں کہتے ہیں لویا ہو گیا, بالکل سالڈ. آپ یس اوکے. سو یہ جو میرے فیو منٹس ہوتے ہیں آپ کو یہ ایڈوائز کرنے کا, اس کا یہ مین پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, اپنی بزنس ویکیبلری امپروو کریں, اپنی کمیونیکیشن امپروو کریں, اپنی باڈی لینگویج امپروو کریں جب آپ کوئی چیز ایڈریس کر رہے ہیں. میں نے کہا تھا جب آپ گروپ ڈسکشن کرتے ہیں, آپ فارمل بھی کر رہے ہیں, انفارمل بھی کر رہے ہیں, یہ آپ کو آگے فیوچر میں بہت کام آئے گی, بہت سی چیز کام آئے گی. اور جب آپ گروپ ڈسکشن کر رہے ہوں, اپنی ادر ایکٹیویٹیز لائک موبائل دوسری چیزوں کو آف کر دیں یا سائلنٹ پہ کر دیں, اور ایک سیریس ماحول میں ایک سیریس اس میں بات کریں. اور انفارمل بھی کریں, کنٹین میں بیٹھیں, کافی چائے پئیں, ڈرنک پئیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں. گڈ اوکے. سو ڈپازٹ اکاؤنٹس, کون بتائے گا مجھے ڈپازٹ اکاؤنٹس کے بارے میں, کیا بتائے گا بلا؟ ٹائپس آف ڈپازٹ اکاؤنٹس پلیز, ٹائپس آف ڈپازٹ اکاؤنٹ کون, جی آپ بتا دیں آج. جی یہ جو فرسٹ رو میں 4th پہ بیٹھے ہوئے آپ, یس فرسٹ رو میں 4th, یو پلیز. ٹائپس آف ڈپازٹ اکاؤنٹس, آئی تھنک 4 پہلے, یس گڈ. سیکنڈ بھی صحیح بتائیے آپ نے, گڈ, کوائٹ رائٹ. آپ نے یہ بتائی ہیں, آپ نے کرنٹ بتائی, سیونگ بتائی, اور سیلری بتائی. کون سی مس کی آپ نے؟ آپ نے فکسڈ ڈپازٹ اینڈ ریکرنگ ڈپازٹ اکاؤنٹ مس کیا. اکارڈنگلی بینک ڈپازٹ اکاؤنٹس میں بھی کلاسیفائڈ سیونگ بینک اکاؤنٹ,
current deposit account, fixed deposit account, recurring deposit account and salary account. ڈپازٹ کا کیا مطلب ہے کہ بینک میں آپ پیسے جمع کراتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خالی فکس ڈپازٹ ہوتا ہے, سیونگ ڈپازٹ بھی ہے, کرنٹ بھی ہے, سیلری بھی ہے, ریکرنگ ڈپازٹ اکاؤنٹ بھی ہے. اوکے گڈ. اس میں مجھے اف یو پلیز ٹیل می سیلری اکاؤنٹ کو کون بتائے گا, اس کا کیا مطلب ہے سیلری اکاؤنٹ؟ آپ پلیز. یہ سیکنڈ رو سے اس سائڈ سے وال سے سیکنڈ لاسٹ جو آپ بیٹھے ہیں. یس یو پلیز. ہاں سیلری اکاؤنٹ. ویری گڈ ویری گڈ. سیلری اکاؤنٹ دیکھیں ٹائٹل ہی سیلری اکاؤنٹ ہے. اگر آپ نے سیلری اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے بینک نے آپ کا, تو موسٹ پرابلی اس میں ادر ٹرانزیکشنز نہیں ہوں گی. آپ کی سیلری آئے گی, آپ ڈرا کرائیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر اس میں کوئی بینک چارجز وغیرہ ہیں, بینک کمیشن ہے, وہ آپ کو ایشو بینک ڈیڈکشن کر لے گا. ادروائز یہی ہے. ان سب کی ڈفرینٹ ہے کہ بینک اس میں آپ کو اے ٹی ایم کارڈ دے دے گا, آپ کو چیک بک کی فیسلٹی دے دے گا, آپ کو الیکٹرانک ای میل فیسلٹی دے سکتے ہیں, آپ کو بینک اسٹیٹمنٹس بائی پوسٹ بھی آ سکتی ہے اور الیکٹرانکلی تھرو انٹرنیٹ بھی آ سکتی ہے. آپ کو کوئی آپ کی ڈپازٹس ہوتی ہیں اور وڈراز ہوتی ہیں, اس کی امیجیٹ انٹیمیشن جو ہے وہ تھرو یور ٹیکسٹ, موبائل ٹیکسٹ ہو سکتا ہے اور تھرو ای میل بھی آ سکتی ہیں. تو یہ ساری فیسلٹیز بینک دیتا ہے. اور سب بینکس میں نے آپ کو بتایا کہ ویری کٹ تھرو کمپٹیشن ہے, بھائی کمپٹیٹیو مارکیٹ ہے بینکس کی, اور ہر بینک جو ہے وہ اٹموسٹ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے کسٹمر کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں. تو اس چیز میں آپ دیکھ لیں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے وزٹ کرنا ہے بینکس, اور وزٹ کے دوران جب آپ انشاءاللہ اپنا سروے کمپلیٹ کریں گے 3 اور 4 بینکس کا, یو ول فائنڈ کہ بینکس جو ہیں وہ واقعی کمپٹیشن ہے, اور بینکس کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی پروڈکٹس اینڈ سروسز میں انوویشن لائیں, اور نیو سے نیو پروڈکٹ اور نیو سے نیو سروسز, ایڈوانس سروسز دینے کی کوشش کریں جو ایڈوانس کنٹریز میں ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا, یہ جو آپ کو الیکٹرانکلی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, آپ کے آن لائن اسٹیٹمنٹ کو ہم کہتے ہیں آن لائن. آپ اینی ٹائم یو کین گو انٹو آن دی ویب سائٹ, اپنا یوزر آئی ڈی پاسورڈ انٹر کریں, اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے اینی ٹائم. اب رات کے 12 بجے ہیں, صبح کے 12 ہیں, شام ہے, دوپہر ہے, رات ہے, واٹ ایور ٹائم, آپ ایزی تھے اپنے بزنس میں آپ بیٹھیں, آپ نے اوپن کیا, بینک اسٹیٹمنٹ سامنے آ گئی. کسٹمر نے پیسے ڈپازٹ کیے, وڈرا کیے, آپ کو سامنے اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی, آپ کو ہو سکتا ہے انٹیمیشن موبائل پہ بھی آ رہے ہیں. آپ نے شام کو بیٹھ کے آؤٹ آف بینکنگ آورس آپ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کر سکتے ہیں. اب تو آپ اے ٹی ایم کارڈ لے کے جاتے ہیں, ٹیل مشین میں کیا, ٹرانسفر منی گئی, ایسا ہے نا. تو بینک بند ہے, بینک کلوز ہے, 5 PM ہو گیا, یا بینک اوپن بھی ہے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بینک کے پاس جانے کے لیے, آپ بیٹھے اپنے آفس میں بیٹھ کے, اپنے گھر میں بیٹھ کے ٹرانسفر کر رہے ہیں, اور اپنے گھر میں بیٹھ کے پوری ٹرانزیکشن دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایڈوانس فیس میں ہم آ رہے ہیں, اور اس میں جو بھی انڈیویجولس ہوں, سول پروپرائٹرز ہوں, پارٹنرشپ فرمز ہوں, کارپوریٹ ہو, سب اس سے بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں. گڈ, ویری گڈ. اور وڈرال فرام ڈپازٹ اکاؤنٹ, یہ آپ کو میں نے ابھی بتا دیا کہ وڈرال فارم ہے, چیک بکس بھی ہیں, اور اے ٹی ایم بھی ہے, اور وڈرا کیسے کرا سکتے ہیں. وڈرا یہی ہے کہ جب آپ یا تو آپ آن لائن ٹرانسفر کرتے ہیں, آن لائن آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں, یا چیک دے رہے ہیں, یا اے ٹی ایم یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر بینک کو انسٹرکشن جا کے دیتے ہیں, اسٹینڈنگ آرڈر, ڈائریکٹ ڈیبٹس وغیرہ کی. جی یہ ٹائپس آف اکاؤنٹس ہے جو لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ 13 اکاؤنٹس ہیں, ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ ریسرچ کریں. تو کی آپ لوگوں نے, کس نے کی ہے, صحیح سی بات بتاتے ہیں. صحیح, ہاں ٹھیک, اوکے. اب یہ اکاؤنٹس ہیں جو بینکس, اب ضروری نہیں کہ آپ کسی بینک کے پاس جائیں کہ وہ کہے جی کہ ہم مائنرس کا بھی کھولتے ہیں, کھولنا چاہیے بینکس کو, لیکن میں نے آپ سے جو کہا تھا کہ آپ دیکھیں
اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ایک تو پتہ ہونا چاہیے ٹائپس آف اکاؤنٹس کون سے ہیں. وہ یہ 13 ہیں. آپ ریسرچ کریں گے شاید یو مائٹ فائنڈ 1 or 2 more or 3 or 4 more تو میک اٹ کمپلیٹ لسٹ. ٹھیک ہے, تھوڑی آپ بھی ریسرچ کریں گے. اب یہی اکاؤنٹ لے سکے آپ نے لی ہوئی اور آپ بینک مینیجر برانچ مینیجر سے میٹنگ کر رہے ہیں, وہ اس میں کچھ چیزیں ایڈ آن بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ساری سروسز وہ سارے اکاؤنٹس ان کے پاس ابھی اوپن ہوں, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی مائنر اکاؤنٹ ان کے پاس آئی نہ ہو, کوئی ریکویسٹ ہی نہ آئی ہو. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو لوگ بالکل الٹریٹس ہیں, جو انفارچونیٹلی نہیں پڑھے لکھے, جو اپنا صرف مشکل سے سائن کر سکتے ہیں یا ایون جو سائن بھی نہیں کر سکتے, ان کے لیے کیا فیسلٹی ہے. اب تو آئی تھنک اتنا لیول ہو گیا ہے کہ لوگ سائن کر رہے ہیں, لیکن اسٹل ہمارے ریموٹ ایریاز میں ایسے لوگ ہیں جو بالکل سائن نہیں کر سکتے. کیا اگر وہ ارن کر رہے ہیں, ان کے پاس تھوڑی سی سیونگز ہیں یا ان کی ریگولر انکمز ہیں, ان کے لیے بینک کیا کرتا ہے, ان کو کیسے اکاؤنٹ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے. اور اسی طرح جو کپلز ہیں, میرڈ وومین میرڈ مین, آپ جا کے اکاؤنٹ کھلاتے ہیں اوپن کرتے ہیں تو اس کے لیے ٹرمز اس میں یہ بھی ساتھ دیکھنا ہے کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں ان اکاؤنٹس کو اوپن کرنے کی. کیا کوئی ایسی اسٹرکٹ ریکوائرمنٹ ہے جس کو فلفل کرنا مشکل ہے. نان ریزیڈنٹس اکاؤنٹس کون سے ہوتے ہیں, یہ فارنرز ہیں ہمارے ملک میں آتے ہیں, مور دین 120 امبیسڈرز ہیں, ایمبیسیز ہیں ہمارے پاس, ڈفرینٹ کونسولیٹس ہیں. ان کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے ہمارے جو نیشنل بینکس ہیں, پاکستانی بینکس میں اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے, ان کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کیا ان کو کیا چاہیے. جیسا آپ جاتے ہیں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے, ایک پاکستانی جا رہے ہے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ یا ڈپازٹ اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے, سو ہم نارملی اس سے آئی ڈی لی جاتی ہے, ہماری نیشنل آئی ڈی, ہمارا نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے, اینڈ دین پکچر لی جاتی ہے, دین ریفرنس لیے جاتے ہیں اور ایڈریسز لیے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, کمپلیٹ بایو ڈیٹا پوچھا جاتا ہے. تو اس میں نان ریزیڈنس جب آئے گا اس سے کیا لیں گے. سملرلی جب بزنس کی بات کرتے ہیں, سول پروپرائٹر ایک بندے نے اپنا بزنس اوپن کیا ہے, وہ آل از آنر آف دا بزنس ہے, کوئی اس میں پارٹنرشپ نہیں ہے, تو اس کے لیے سول پروپرائٹر اپنا اکاؤنٹ کس طرح کھولے گا, سول پروپرائٹر اکاؤنٹس کے بینیفٹس کیا ہیں, اس کو بینک کیا فیسیلیٹیٹ کرے گا. ایک انڈیویجول اکاؤنٹ ہے, ایک جوائنٹ ہولڈر اکاؤنٹ ہے اور ایک سول پروپرائٹر اکاؤنٹ ہے. سول پروپرائٹر اکاؤنٹ کے بینیفٹس کیا ہیں, کس طرح کیا بینیفٹس لے سکتا ہے وہ. اس کو بینکس کی کوشش ہوتی ہے جو اپنے کسٹمر کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کرے. اب آپ بھی سول ٹریڈر ہیں, میں بھی سول ٹریڈر ہوں, آپ بھی ایک بزنس کر رہے ہیں, میں بھی بزنس کر رہا ہوں. ہماری میٹنگ ہوتی ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بینک ہے فار ایگزامپل سلک بینک, میرا بینک ہے میزان بینک, اور میں اپنے بینک کی بڑی تعریفیں آپ سے کرتا ہوں کہ بینک مجھے یہ بھی فیسلٹی دے رہا ہے, یہ بھی دے رہا ہے, یہ بھی دے رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں یار میرا سلک بینک ہے, مجھے کیوں نہیں فیسلٹی دے رہا. آپ بینک سے پوچھتے ہیں, بینک کہتا نہیں ہم بھی دیتے ہیں لیکن آپ نے کبھی پوچھا نہیں یا آپ نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی. لیکن ہو سکتا ہے بینک ہے نہیں ہم یہ نہیں دیتے. تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ سول پروپرائٹر ایک تو اکاؤنٹ اوپن کیسے ہوتا ہے, 2 things, ہاؤ ٹو اوپن دیز اکاؤنٹس اینڈ واٹ ٹائپ آف سروسز بینکس آفر. اوبیسلی بینک میں تھوڑا بہت ڈفرینس ہوتا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں اب تو بینک میڈیا میں آ گئے ہیں, پرنٹ میڈیا میں آ گیا, الیکٹرانک میڈیا میں آ گیا. بینک کے بہت سی ایڈورٹائزمنٹس ہوتی ہیں, کیوں, کمپٹیشن ہے. اور بائی دی گریس آف اللہ ہمارے پاس پاپولیشن بھی ہے, 18 کروڑ 20 کروڑ آبادی, پاپولیشن بہت بڑی پاپولیشن ہوتی ہے. آپ اگر پورے ورلڈ کو دیکھیں آپ کو ایسے کنٹریز ملیں گے جن کی پاپولیشن کچھ ہے ہی نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی پاپولیشن ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیز اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. اب جس طرح یہ ٹیلی کمیونیکیشن ہے, یہ پاکستان, انڈیا, سری لنکا, چائنا, یہ تو ورلڈ کی بہت بڑی مارکیٹس ہیں ان کے لیے. تو اسی طرح بینکس جو ہیں یہ پاکستان کی مارکیٹ کو, پاکستان کو بہت بڑی مارکیٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر 18 کروڑ میں سے لیٹ سی 6 to 8 کروڑ کے بھی بینک اکاؤنٹ ہوں پاکستان میں, باقی آپ مائنر نکال دیں, فیمیلز نکال دیں, بہت سے الٹریٹ لوگ ہیں یا لو انکم نکال دیں, 6 to 8 کروڑ بھی ہوں اور بینکس کتنے ہیں آپ کے پاس, میکسیمم 15-20. تو
کتنے کسٹمر ایک بینک کے پاس آ رہے ہیں اور پھر کس طرح ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے اور یہ چیزیں ہیں. اسی طرح پارٹنرشپ فارمز ہیں, بزنس پارٹنرز ہیں اور یا 50 پارٹنرز ہیں, انہوں نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے, تو بینک کیا ریکوائرمنٹ کرتا ہے جب اکاؤنٹ کھولتا ہے بینک میں؟ پارٹنرشپ فرمز جب بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرتی ہیں تو کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ تو آبویسلی تھوڑی سی اسٹرکٹ ریکوائرمنٹ ہوں گی, جہاں اتنے پارٹنرز ہوں گے ان کی رسپانسبلٹی ہوں گی, لائبلٹیز ہوں گی, یہ چیز ہے. اسی طرح جب جوائنٹ اسٹاک کمپنی, جب بڑی کمپنی اکاؤنٹ کھولتی ہیں جو جوائنٹ اسٹاک میں, جو اسٹاک چینج میں, اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ اب سیکنڈ سائڈ پہ یہ آ جاتی ہیں نان پروفٹ میکنگ آرگنائزیشنز ہیں, لائک کلبس, ایسوسیشن, سوسائٹیز, نان پروفٹ میکنگ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, ٹرسٹ. ان کا اکاؤنٹ کیسے اوپن کیا جاتا ہے؟ بڑا سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں موسٹلی آنر تو کوئی ہوتا نہیں ہے, ٹرسٹیز ہوتے ہیں, بورڈ ہوتا ہے, بورڈ آف گورنرز ہوتے ہیں. تو بینک کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ تو آپ ضرور اپنے وزٹ میں یہ بھی چیک کریں کہ ایک ٹرسٹ ہے, ویلفیئر ٹرسٹ ہے, ایک کلب ہے, سوشل کلب ہے, ایک سوسائٹی ہے, ہاؤسنگ سوسائٹی ہو سکتی ہے, ایک ایسوسیشن ہے, اگین ہاؤسنگ ایسوسیشن ہو سکتی ہیں. تو یہ بینک اکاؤنٹ اوپن کر رہے ہیں, ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اسی طرح گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, ڈفرینٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے پاس فنڈنگ آتی ہے, وہ اپنے بینک اکاؤنٹس اوپن کرتے ہیں, اور ان کو یہ اکاؤنٹس کیسے اوپن کرتے ہیں, اور لوکل اتھارٹیز ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ تو نہیں کہ سب گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, ایک اسٹیٹ بینک میں, اسٹیٹ بینک تو پیسے اکاؤنٹ کرتا ہی نہیں ہے, یہ نیشنل بینک جیسا جو آپ کہتے ہیں گورنمنٹ بینک ہے, تو ضروری نہیں کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اسی بینک میں جائیں, بالکل اس میں بھی رکھیں گے, لیکن گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اوپر بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ آپ اتنا پیسہ ضرور نیشنل بینکس میں رکھیں گے, باقی آپ 10% 20% آپ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی, پرائیویٹ بینکس جو ہیں جس طرح بینک الفلاح, جے ایس بینک ہے, سیل بینک ہے, میزان بینک ہے, ان میں رکھیں گے. تو یہ جو 13 ٹائپس آف اکاؤنٹس تھی, یہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو دیکھیں اور اس کو اچھی طرح کریں. اور میں اسٹل آپ سے کہوں گا کہ آپ پلیز ان 13 ٹائپ آف اکاؤنٹس کو جب ریسرچ کریں, اپنے گروپس میں دیکھیں, اپنے دوستوں سے پوچھیں, کچھ اس میں ایڈ آن بھی کریں, اور پھر ان میں اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں. 2 اینگلز امپورٹنٹ, اس کے 2 پرسپیکٹوز ہے. ایک تو ریکوائرمنٹ, واٹ آر دا ریکوائرمنٹس ٹو اوپن دیز اکاؤنٹس, واٹ آر دا ریکوائرمنٹس, بینک ریکوائرمنٹس ٹو اوپن دیز اکاؤنٹ, بینک کیا ریکوائرمنٹ کرتا ہے. سیکنڈلی, واٹ فیسلٹیز, واٹ سروسز بینک پرووائڈ دیز اکاؤنٹس. تو یہ جب آپ کو پتا ہو کہ ریکوائرمنٹ سروسز, تو آپ کو بڑا اچھا اس کا آئیڈیا ہو جائے گا. پینشن ہم نے لاسٹ میں پڑھا تھا, اور اب آپ آ جائیں آج مرچنٹ بینکنگ کے اوپر. ابھی تک ڈی اسٹوڈنٹس جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں وہ کمرشل بینکنگ تھیں, اور ساتھ بیچ میں مرچنٹ کی بھی چیزیں آتی رہی ہیں, بیچ میں مکس تھیں. سو مرچنٹ بینکنگ کو, مرچنٹ بینکنگ کا دوسرا نام ہے انویسٹمنٹ بینکنگ. ٹھیک, اب نام دیکھیں, انویسٹمنٹ مرچنٹ بینکنگ. ایکچولی پاکستان میں انفارچونیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جو تھوڑے بہت مرچنٹ بینک تھے, انویسٹمنٹ بینک تھے, جن کے آفیسز ہم دیکھتے تھے کراچی میں, اسلام آباد میں یا لاہور میں, موسٹلی اسلام آباد اینڈ کراچی میں, انہوں نے اپنا بزنسز یہاں سے وائنڈ اپ کیے ہیں. اور انویسٹمنٹ بینکنگ مرچنٹ بینکنگ سے کیسے ڈفرینٹ ہے؟ آپ کا جو لیول ہے بینگ این MBA اسٹوڈنٹ, آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کمرشل بینکنگ, مرچنٹ بینکنگ کس طرح ڈفرینس ہے, ان کا آپس میں کیا ڈفرینسز ہیں. اور کمرشل بینکنگ آپ نے جب تک ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے, آئی ایم ویری مچ شیور کہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا کمرشل بینکنگ کیا ہوتی ہیں, کمرشل بینکس کون سے ہیں, کمرشل بینک کیا سروسز آفر کرتے ہیں, پروڈکٹ سروس آفر کرتے ہیں, کمرشل بینک کے کسٹمر کون سے ہیں. یہ جو کچھ آپ پاکستان میں مین اسٹریم لائن پہ بینک دیکھ رہے ہیں, جو بینکس آپ دیکھ رہے ہیں کمرشل اسٹریٹس پہ, جو میں نام لیتا ہوں, یہ نیشنل بینک, حبیب بینک, MCB, الائٹ بینک, UBL, میزان بینک, الفلاح بینک, JS بینک, سنیری بینک, سلک بینک, یو نیم اٹ, الفلاح بینک, یہ سارے بینک جتنے بھی یہ کمرشل بینکنگ ہیں. ان میں ان کا 90+ بزنس جو ہے وہ کمرشلی پہ ہیں. کمرشل بینکنگ مین ہے کہ ڈپازٹس لیتے ہیں اور لینڈنگ کرتے ہیں, ڈپازٹس لیتے ہیں اور لینڈنگ کرتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ اور سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں. ٹھیک, اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تو کمرشل بینک ہے, مرچنٹ بینکس کیا ہوتے ہیں, مرچنٹ بینکنگ کیا ہے.
سو جب آپ کا لیول یہ ہو مرچنٹ بینکنگ کیا ہے اور آپ سے پوچھا جائے مرچنٹ بینکنگ گیو اس ایگزامپل آف مرچنٹ بینکنگ سروسز اینڈ پروڈکٹس, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ہاں جی مرچنٹ بینکنگ یہ کرتے ہیں. جب آپ یہ چیز پڑھیں گے, اب ہم نیکسٹ فیو چیپٹرس مرچنٹ بینکنگ کے اوپر ہی پڑھیں گے, رائٹ, تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ مرچنٹ بینکنگ کیا ہے. اور بہت کم اسٹوڈنٹس میں نے دیکھا ہے, آئی بین ٹیچنگ فار لاسٹ فیو ایئرس, 5-6 ایئر سے میں جو ٹیچ کر رہا ہوں ماسٹرز لیول کو, میں جب اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں بہت لیس نالج ہے, بہت لٹل نالج ہے اسٹوڈنٹس کے پاس مرچنٹ بینکنگ کا یا انویسٹمنٹ بینکنگ کا. بس ان کو کنسیپٹ ہے جو تھوڑا ہے یا اچھا کنسیپٹ ہے وہ کمرشل بینکنگ کے بارے میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں مرچنٹ بینکنگ انویسٹمنٹ بینکنگ اتنا زیادہ پروموٹ ہی نہیں ہوا. کیوں؟ ہم ابھی آگے جا کے چل کے دیکھیں گے کہ مرچنٹ بینکنگ کیا سروسز پرووائڈ کرتا ہے, کن لوگوں کے لیے کرتا ہے. اگر وہ کسٹمر ہی نہیں ہے اور وہ جب کسٹمر نہیں ہے تو وہ سروسز کہاں سے پرووائڈ کریں گے. تو ایڈوانس کنٹریز میں آپ مرچنٹ بینکنگ آپ دیکھیں گے بہت وائٹل رول پلے کر رہا ہے اکانومی کو اوپر جانے کا. مرچنٹ بینکنگ کا جس طرح کمرشل بینکنگ بھی ایک بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے اکانومی کے لیے ڈیفینیٹلی, لیکن آپ دیکھیں گے مرچنٹ بینکنگ کا بھی اسی طرح ایک بڑا وائٹل رول ہے اکانومی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے. آپ میں سے کس کس نے مرچنٹ بینکنگ کا نام سنا ہوا ہے یا انویسٹمنٹ بینکنگ کا؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ آپ کو جسٹ گیو می دا نیم آف اینی انویسٹمنٹ بینک یو نو, جسٹ give me any name of investment banks you know. I think میں نے کوئی فرسٹ 2-3 لیکچرز میں نے آپ کو کچھ تھوڑا سا ٹچ دیا تھا نیمز آف مرچنٹ بینکس. گڈ, JP Morgan's, okay. The financial services sector is an important constituent of the financial system and plays a significant role in the realm of economic development of a country. جو فائنینشیل سروسز ہیں, merchant banking is a prominent component of the financial sector of our country, of any country. Merchant banking is a prominent component of the financial sector of our. اب دیکھیں نا اتنا merchant banking اتنا prominent component ہے, اور اگر آپ کو آپ جب اس پہ بھی تھوڑا سا ریسرچ کریں گے آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ باقی ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ بینکنگ اگر ہے تو بہت لمیٹڈ ہے یہاں پہ, اور کیوں نہیں ہے اس کی ریزن دیکھتے ہیں آگے. مرچنٹ بینکنگ پرووائڈس اسپیشلسٹ سروسز. اب آپ دیکھ لیں کمرشل بینکس کیا کون سی سروس پرووائڈ کرتے ہیں, یہ کون سی کرتے ہیں, یہ آپ کا لیول ہے. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے پلیز ٹیل اس دا ڈفرنس بٹوین مرچنٹ بینکنگ اور کمرشل بینکنگ, جس کو ریٹیل بینکنگ بھی کہتے ہیں. ریٹیل اینڈ کمرشل از سیم تھنگ, مرچنٹ اینڈ انویسٹمنٹ از سیم تھنگ, ٹھیک ہے. مرچنٹ بینکنگ پرووائڈ اسپیشلسٹ سروسز. Specialist services, which services? Including portfolio management, project financing and counseling, issue management and underwriting, mergers, acquisitions, venture capital financing, leasing and so on. اب آپ اس میں یہ دیکھیں, لیٹس سی یہ جو سروسز جو بھی آپ کے سامنے میں ڈسکس کر رہا ہوں, کیا یہ سروسز کمرشل بینکس پرووائڈ کر رہے ہیں؟ ایشو مینجمنٹ اینڈ انڈر رائٹنگ کیا ہوتا ہے؟ آپ سے میں نے ڈسکس کیا تھا ایشو مینجمنٹ. جب کمپنیز اپنے شیئرز ایشو کرتی ہیں, فرسٹ ٹائم کرتی ہیں شیئرز ایشو مارکیٹ میں, اس کو IPOs کہتے ہیں, انیشیل پبلک آفرنگ. IPOs کی سروسز مرچنٹ بینکنگ پرووائڈ کرتا ہے. اس کے بعد بھی ایشو مینجمنٹ اینڈ انڈر رائٹنگ, کوئی بھی شیئر ایشو کرنے میں آپ کو مینجمنٹ چاہیے, آپ کو ایشوز ہیں. اور انڈر رائٹنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ انڈر رائٹنگ جو آپ کو میں نے کہا IPOs. مرجر ہو رہا ہے, دو کمپنی آپس میں مرج ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, 2 کمپنیز مرج ہو رہی ہیں, ان کو سروس کون پرووائڈ کر سکتا ہے؟ مرچنٹ بینکنگ. لیٹ سی 2 بگ کمپنیز ہیں, زونگ اینڈ موبی لنک, آپس میں مرج ہونے جا رہے ہیں. یہ مرجر کون کروا سکتا ہے؟ فائنینشیل کمپنیز بھی ہوتی ہیں اور انویسٹمنٹ بینکس بھی ہوتے ہیں. یہ کمرشل بینک کے پاس یہ سروسز نہیں ہے, یہ اسپیشلٹی نہیں ہے, یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے. یہ ایکسپرٹیز اگر ہیں تو صرف انویسٹمنٹ بینکس یا فائنینشیل کمپنیز ہوتی ہیں ان کے پاس, کہ وہ مرجر کرائیں 2 کمپنیز کا. مرجر میں کیا کچھ دیکھا جاتا ہے, کس طرح مرجر 2 کمپنیز ہوتا ہے کہ دونوں کمپنی جو ہے وہ سیم فوٹنگ پہ آگے جائیں.
اسی طرح کوئی کمپنی ایک کمپنی کو مرج نہیں کر رہی، ایکوائر کر رہی ہے، زونگ نے موبی لنک کو بائی کر لیا، ایکوائر کر لیا، اور نام زونگ کا ہوگا. مرجر یہ ہے کہ زونگ اور موبی لنک جب مرج ہوں گے تو موسٹ پرابلی ان کا نام ہوگا زونگ موبی لنک. جیسے کسی زمانے میں گلیکسو ایک کمپنی تھی فارماسیوٹیکل اور ایک ویلکم تھی، تو دونوں کا مرج ہوا، نام پڑ گیا گلیکسو ویلکم. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دنیا کی بڑی چارٹر اکاؤنٹنٹ فرم تھی پرائس واٹر ہاؤس، اور سیکنڈ تھی کوپرز اینڈ لیبرن. جب ان کا مرجر ہوا تو نام ہو گیا پرائس واٹر ہاؤس اینڈ کوپرز. رائٹ. اسی طرح جب ٹو کمپنیز مرج ہوتی ہیں اس کا مطلب وہ سیم فوٹنگ میں مرج ہونی ہے. جب ایک کمپنی دوسری کمپنی کو ایکوائر کرتی ہے، پھر وہ ایکوائر کا مطلب اس نے بائی کر لیا، اس نے ٹیک اوور کر لیا. سو مرجر ایکوزیشن یہ ایک اسپیشلائز فیلڈ ہے، اور اس کے لیے اگر بڑی کمپنی جب کسی کمپنی کو ایکوائر کر رہی ہیں تو وہ فنڈنگ پوائنٹ آف ویو سے بھی، مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی انویسٹمنٹ بینک سے، مرچنٹ بینک سے ہیلپ لیتی ہیں، سروسز لیتی ہیں. وینچر کیپیٹل آپ کو پتا کیا چیز ہے؟ وینچر کیپیٹل موسٹلی انویسٹ کرتے ہیں اور اپنا شیئر رکھتے ہیں اور چیز کو اوپر لے جاتے ہیں. یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا. وینچر کیپیٹل فائنینسنگ یہ بھی ایک مرچنٹ بینک کی اسپیشلٹی میں آتا ہے. لیزنگ ہے، پروجیکٹ فائنینسنگ اینڈ کاؤنسلنگ ہے. بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں. آپ دیکھیں پاکستان میں بہت بڑے پروجیکٹس ہیں. بڑے پروجیکٹس میں آتا ہے ہمارا ایک ایشو ہے کرائسس میں، ہمارا انرجی سیکٹر ہمارا کرائسس میں، ایسے ہی ہے نا. اور اس میں فورن انویسٹر آ رہا ہے. ہائیڈرو کے بہت بڑے پروجیکٹس لگ رہے ہیں. اب ہائیڈرو کے جو پروجیکٹس لگ رہے ہیں اس کو فائنینس کون کرے گا؟ اس کو بڑے انویسٹمنٹ بینکس ہیں ورلڈ کے، وہ فائنینس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کوئی چھوٹے پروجیکٹس نہیں ہیں. اس کو ایک پارٹی ایک فرم نہیں چلا سکتی. آپ کبھی سرچ کریں، ہائیڈرو کے پروجیکٹس جو ہیں وہ بلینز ڈالرز کے ہوتے ہیں، ناٹ ان روپیز، ڈالرز میں. اور اس کو کئی فرمیں مل کے اس کی بیڈ لگاتی ہیں، اور سم ٹائم جب بیڈ لگا رہی ہوتی ہیں اس میں بھی پارٹنرشپ گورنمنٹس کی بھی ہوتی ہے. رائٹ. پروجیکٹ فائنینسنگ اینڈ کاؤنسلنگ، اس پہ آپ کو ایڈوائس بھی دینا. پورٹ فولیو مینجمنٹ، ایک کمپنی ایک آرگنائزیشن کی ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں، ڈفرینٹ کمپنی ڈفرینٹ انڈسٹریز میں، اس کی مینجمنٹ کرنا. آپ اسی طرح دیکھیں کہ بگ پروجیکٹس ہیں. فار ایگزامپل پاکستان میں آپ یہ موٹر ویز بنتی ہیں. راولپنڈی سے کراچی تک موٹر وے بن رہی ہے، یا فیصل آباد سے کراچی تک موٹر وے. یہ بگ پروجیکٹس ہیں. اس میں کوئی ون کمپنی انوالو نہیں ہو سکتی. گورنمنٹ کسی حد تک آئے گی، لیکن پھر انویسٹرز آئے گا. جب انویسٹر آئیں گے تو 4-5 بڑے انویسٹر مل کے انویسٹ کریں گے، اور اس میں انویسٹمنٹ بینک جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتا ہے اور وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ابھی پاکستان میں ریسنٹ گورنمنٹس نے جو بڑے پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں، جو وہ میٹرو کا ہے. میٹرو ٹرینز آ رہی ہیں. اب کراچی میں اگر میٹرو ٹرین آ جائے، جیسا لاہور میں میٹرو ٹرین آئی ہے، راولپنڈی اسلام آباد میں میٹرو ٹرین چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کراچی جو اتنا بڑا سٹی ہے، ورلڈ 3rd 4th 5th ورلڈ فرسٹ 10 لارجسٹ سٹیز میں آتا ہے، اب وہاں پہ میٹرو ٹرین اگر چلائی جائے تو وہ شاید لوکل گورنمنٹ جو سندھ گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، یا سینٹرل گورنمنٹ شاید سب فائنینس نہ کر سکے. پھر آپ کو انٹرنیشنل انویسٹر دیکھنا پڑتا ہے. انٹرنیشنل انویسٹر جو ہے وہ فورن انویسٹر آتا ہے. جب فورن انویسٹر انویسٹ کرتا ہے اور ایک بگ اماؤنٹ ہوتی ہے، بگ چنک ہوتا ہے، اس میں پھر انویسٹمنٹ بینک انوالو ہوتا ہے. وہ انویسٹمنٹ بینک سے ہیلپ لیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ مرچنٹ بینک جو ہے یا انویسٹمنٹ بینک کس قسم کی سروس پرووائڈ کرتے ہیں. یہ آپ کو آپ کے بیسک اس میں آتا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سروسز جو میں نے ابھی سامنے آپ کے رکھی ہیں. مرچنٹ بینکنگ آلدو اے نان بینکنگ فائنینشیل ایکٹیویٹی ریزیبلنس بینکنگ فنکشن. آپ ایسے دیکھیں نا کہ اب کسی مرچنٹ بینک میں آپ جائیں، انویسٹمنٹ بینک میں جائیں، وہ آپ کے ڈپازٹ اکاؤنٹس نہیں کھولتے. ایسا نہیں کہ ایک انڈیویجول آ رہا ہے، جنرل پبلک آ رہی ہے، ان کے اکاؤنٹس کھولیں گے پھر ان کو نہیں. نان بینکنگ ایکٹیویٹی وہ یہ کام کرتے ہیں جو یہ بڑے بڑے کام ہمیں آپ کو بتائیں. اور ان کو یہ بھی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا جو آفس ہے وہ لاہور مال روڈ کے اوپر رکھیں، یا سپر مارکیٹ جناح سپر میں رکھیں، یا کراچی کی تارک روڈ کے اوپر رکھیں. نہیں،
یہ کمرشل بینک ہے، ان کو تو بالکل جہاں پہ بزنس ایکٹیویٹی ہو رہی تھی وہاں پہ اپنے برانچز رکھنی پڑتی ہیں، اور کمرشل بینک کی بہت سی برانچز ہوتی ہیں. انویسٹمنٹ بینک کا ایسا نہیں ہے. انویسٹمنٹ بینک کی بہت فیو برانچز ہوں گی، اور وہ بھی کارپوریٹ سیکٹر میں جہاں پہ آفیسز ہوتے ہیں. آپ کسی بینک کا نام لیں، اگر لیٹ سے اس کی برانچ یو کے میں، فار ایگزامپل جے پی مورگن ہے، میرل لنچ ہے، یہ میں نام لے رہا ہوں، جو میرل لنچ، جے پی مورگن، مورگن اسٹینلے، یہ ڈفرینٹ بینکس ہیں جو انویسٹمنٹ بینکس ہیں. امریکن انویسٹمنٹ بینکس بھی ہیں، برٹش انویسٹمنٹ بینکس بھی ہیں. آپ ریسرچ کر کے دیکھیں، فائنڈ آؤٹ دا نیمز آف امریکن انویسٹمنٹ بینکس، امریکن انویسٹمنٹ بینکس اور برٹش انویسٹمنٹ بینکس مجموعہ. تو ان کی جو برانچز آپ دیکھیں گے تو ہر کنٹری میں ایک ایک برانچ رکھتے ہیں. جسٹ ون برانچ از انف. لنڈن میں ہوگی، نیو یارک میں ہوگی، ٹوکیو میں ہوگی، پیرس میں ہوگی. اور یہ بڑا اسپیشلائز کام ہوتا ہے اور بڑی زبردست فیلڈ ہے یہ. اگر اس میں اپرچونٹی ملے آپ کو کام کرنے کی اور آپ تھوڑی سی ایکسپرٹیز لے لیں تو اس میں بہت گروتھ ہے، بہت پوٹینشیل ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا، انفارچونیٹلی پاکستان میں انویسٹمنٹ بینکنگ اتنا ہائیسٹ لیول پہ نہیں ہے، لیکن اسٹل یو کین فائنڈ آؤٹ دا نیم آف انویسٹمنٹ بینکس ان پاکستان. کراچی میں، اسلام آباد میں موسٹ پرابلی آپ کو کچھ بینکس مل جائیں، اور وہاں پہ آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ سروسز کیا دے رہے ہیں. دا فنکشن آف مرچنٹ بینکنگ وچ اوریجنیٹڈ اینڈ گریو ان یورپ was enriched by American patronage, and these services are now being provided throughout the world by both banking and non-banking institutions. Non-banking institutions, financial companies. اب جو انویسٹمنٹ بینک کی جو یہ سروسز ہیں، یہ والی، یہ کمپنی بھی فائنینشیل کمپنیز ہوتی ہیں بڑی بڑی، انہیں نام ایسا دیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم بینک نہیں، فائنینشیل کمپنی ہے. اور بینکس بھی ہوتے ہیں انویسٹمنٹ بینکس، ٹھیک ہے. اب جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں، جے پی مورگن، میرل لنچ، اب یہ آپ کو بینک بھی کہتے ہیں، ان کے ساتھ کمپنیز بھی ہو سکتی ہیں، فائنینشیل کمپنیاں بھی ہیں جو یہ سروسز دے رہی ہیں. لیکن بینک کے جب بات کریں گے ان کو ہم انویسٹمنٹ بینکس کہیں گے، کمرشل بینک یہ نہیں دیتے. یہ شروع میں یہ ورڈ جو ہے فنکشن آف مرچنٹ بینک وچ اوریجنیٹڈ اینڈ گریو ان یورپ، اور بعد میں امریکن نے اس کو لیا، اور یہ دا ورڈ مرچنٹ بینکنگ اوریجنیٹڈ امنگ دا ڈچ اینڈ اسکاٹش. یس، یہ جب میں بھی اسٹوڈنٹ تھا میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ یہ مرچنٹ بینکنگ کا ورڈ آیا کہاں سے تھا. یہ ڈچ اور اسکاٹش نے اس کو اوریجنیٹ کیا. دا ورڈ مرچنٹ بینکنگ اوریجنیٹڈ امنگ دی ڈچ اینڈ اسکاٹش ٹریڈرز، ان کے جو بزنس کرتے تھے انہوں نے یہ ورڈ نکالا. اینڈ واز لیٹر آن ڈیولپڈ اینڈ پروفیشنلائز ان بریٹن. ٹھیک ہے نا. اینڈ واز ڈیولپڈ اینڈ واز لیٹر on developed and professionalized in Britain. A set of financial institutions that are engaged in providing specialized services, which generally include the issue and underwriting, project financing, mergers, acquisitions, venture capital financing, acceptance of bill of exchange, and other banking services are known as the merchant bankers. اب دیکھیں جو شروع میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سروسز بینک پرووائڈ کر رہا ہے، فرسٹ سلائڈ، یس. تو یہی یہاں پہ آگے بات ہوتی ہے. A set of financial institutions، وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، فائنینشیل کمپنیز بھی ہو سکتی ہیں اور مرچنٹ بینکس بھی، جو انگیج ہیں کس میں؟ اسپیشلائز سروسز. کون سی ہے؟ ایشو مینجمنٹ، ایشو اینڈ انڈر رائٹنگ، پروجیکٹ فائنینسنگ، مرجر ایکوزیشن، وینچر کیپٹل، لیزز، ایکسپٹنس آف بل آف ایکسچینج اینڈ ادر بینکنگ سروسز آر نون ایز مرچنٹ بینکنگ. اب آپ سے کوئی پوچھا جائے مرچنٹ بینکنگ کیا ہوتی ہے، آپ بتا سکتے ہیں مرچنٹ بینکنگ یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں کمرشل بینک سے. کیوں؟ کمرشل بینک جو ہے وہ ڈپازٹ اور لینڈنگ کرتے ہیں جنرل پبلک سے. مرچنٹ بینک جنرل پبلک، آپ ایک مرچنٹ بینک لکھا ہوا ہے جے پی مورگن، آپ کو پتہ چلتا ہے یہ انویسٹمنٹ بینک ہے. آپ اس میں جاتے ہیں اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے، وہ آپ کو اکاؤنٹ اوپن نہیں کریں گے. سوری، وی آر انویسٹمنٹ بینک، وی ڈونٹ اوپن اکاؤنٹ فار جنرل پبلک. یو شوڈ گو اینڈ ہیلپ ٹو کمرشل بینک. آپ اس کی طرف جائیں، کمرشل بینک سے لیں، ہم انویسٹمنٹ بینک سے. A merchant banker may specialize in one activity and take up other activities which may be complementary or supportive to the specialized activity. اب یہ جو ایکٹیویٹیز آپ کو بتا رہے ہیں کون سی؟ وینچر کیپٹل، ایکوزیشن، مرجر، لیزنگ، بل آف ایکسچینج، انڈر رائٹنگ، پروجیکٹ فائنینسنگ. اب ضروری نہیں ایک کمرشل بینک یہ ساری سروسز دے،
یہ تو جنرلی میں نے بتایا انویسٹمنٹ بینک یہ آفر کرتا ہے. اب کوئی مینڈیٹری بھی نہیں ہے کہ ایک انویسٹمنٹ بینک ہے وہ لیزنگ کرے کہ سوری ہم لیزنگ نہیں کر رہے, ہم صرف اس وقت مرجر ایکوزیشن پہ کام کر رہے ہیں, ہم وہ سروسز دے رہے ہیں, یا ہم صرف اس وقت ایشو مینجمنٹ انڈر رائٹنگ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ مرچنٹ بینکر may specialize in 1 or 2 or 3 activities and take up other activities which may be complementary or supportive to be specialized activity. Okay? In the US, United States, investment bankers cater to the needs of business enterprises carrying out merchant banking functions. The main functions of merchant banking are the following. اب یہ مین فنکشنز آپ دیکھ لیں کیا ان کے, رائٹ, کیا فنکشنز ہیں؟ کارپوریٹ کاؤنسلنگ, کارپوریٹ سیکٹر پہ کاؤنسلنگ دینا, ایڈوائز کرنا, کوئی ایشوز ہے. پروجیکٹ کاؤنسلنگ, بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جو میں نے آپ کو نام دیے ہیں, فار ایگزامپل پاکستان میں موٹر وے بن رہی ہے, نیو ایئرپورٹس بن رہے ہیں, یہ میٹرو ٹرینز ہیں, بگ پروجیکٹس, ہائیڈرو کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, انرجی سیکٹر پہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں. پروجیکٹ کاؤنسلنگ کرنا, پری انویسٹمنٹ اسٹڈیز, دس از امپورٹنٹ. اب آپ ہائیڈرو کے پروجیکٹ دیکھیں, اس سے پہلے پری انویسٹمنٹ اسٹڈی ہوتی ہے, کون سے ایریے میں دیکھا جائے کہ یہاں پہ ہائیڈرو ہو سکتا ہے, وہ پری انویسٹمنٹ, انویسٹمنٹ سے پہلے ایک اسٹڈیز کرانا کہ دیکھیں یہ پری انویسٹمنٹ اسٹڈیز ہے. کیپیٹل ریسٹرکچرنگ, کمپنیز کا کیپیٹل جو ہے کیپیٹل اسٹرکچر کیا ہے, اس ایکوٹی اینڈ ڈیٹ اس کو کیسے کرنا ہے. کریڈٹ سینڈیکیشن اینڈ پروجیکٹ فائنینس, آپ کو پروجیکٹ کو فائنینس کرنے کے لیے کریڈٹ لے کے دینا, کریڈٹ ارینج کرنا, بڑے بگ لونز جو بگ لونز ہوتے ہیں وہ ارینج کرنا. ایشو مینجمنٹ اینڈ انڈر رائٹنگ, اگین ایشو مینجمنٹ کا مطلب یہ ایشو کیا ہوتا ہے, شیئرز ایشو. انڈر رائٹنگ آئی پی اوز فرسٹ ٹائم. ایشو مینجمنٹ, پورٹ فولیو مینجمنٹ, ورکنگ کیپٹل فائنانس, جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو ورکنگ کیپٹل کا ایشو ہوتا ہے. ورکنگ کیپٹل کیا ہے, جس میں آپ جنرل ورکنگ کیپٹل لیتے ہیں, ایک فیکٹری چل رہی ہے اس کا ورکنگ کیپٹل کیا ہے, ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز. اس طرح جو بڑے پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کا ورکنگ کیپٹل کو فائنانس کرنا. ایکسیپٹنس, کریٹ اینڈ بل ڈسکاؤنٹنگ, ٹھیک ہے, بل آف ایکسچینج وغیرہ ایکسیپٹ کرنا اور ڈسکاؤنٹ کرنا. مرجر ایملگمیشن اینڈ ٹیک اوورس, یہی مرجر ایکوزیشن کو دیکھنا. وینچر کیپٹل فائنینسنگ ہے, لیز فائنینسنگ ہے, فارن کرنسی فائنانس ہے, فکس ڈپازٹ بروکنگ ہے, میوچل فنڈز ہیں, ریلیف ٹو سک انڈسٹریز ہیں ان کو کیسے ریوائیو کرانا ہے. پروجیکٹ اپریزلز ہے, بڑے بڑے پروجیکٹ ان کی اپریزل کیسے کرنا ہے. اب یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, اب یہ جو چیزیں ہیں یہ بینکنگ فنکشنز آف مرچنٹ بینکنگ میں کیا دیکھیں کتنے فنکشنز آپ کو میں نے بتائے, 17 فنکشنز ہیں. اب یہ ضروری نہیں 17 کے 17 فنکشنز کوئی انویسٹمنٹ بینک ہر انویسٹمنٹ 17 کے 17 فنکشنز کرے. جیسے میں نے بتایا لمیٹڈ ہے, کوئی 3-4 کر رہے ہوں گے, کوئی 5 کر رہے ہیں, کوئی 10 بھی کر رہے ہو سکتا ہے 17 بھی ہو, لیکن ضروری نہیں. اب یہ فنکشنز بتانے کا پرپز کیا ہے, یہ بتانے کا مطلب ہے کہ یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں کون, مرچنٹ بینکس. آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ مرچنٹ بینک کس طرح کمرشل بینک سے ڈفرینٹ ہے, مرچنٹ بینک کا رول کیا ہے, کمرشل بینک کا رول کیا ہے, کس طرح کمرشل بینک مرچنٹ بینک سے ڈفرینس کرتے ہیں, ڈفرینٹ ہے, رائٹ. تو یہ اگر 17 جو ہیں, اگر آپ ان 17 کو میں سے جو بھی آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ دیکھیں, اب یہ چیز میں نے آپ کو بتائی ہے, ہم اس کو جتنا میکسیمم آگے فیوچر لیکچرز میں یہ ڈسکس کریں گے, یہ انہیں کی جو فنکشنز یہ ڈسکس کریں گے, لیکن دس از ناٹ پاسبل کہ آپ کو ان سارے فنکشنز کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا جا سکے. اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے, لیکن اوبیسلی میں آپ کو اس کو کوشش کروں گا جو مین چیزیں وہ بتاؤں, لیکن آپ جو خود ریسرچ کریں. اب آپ کے سامنے پتہ چل گیا آپ کو مرچنٹ بینکنگ کیا ہے, میں نے آپ کو ڈیفینیشن بھی بتائی, اس کا اوور ویو دیا, اور اب اس کے فنکشنز بتا دیے. اب آپ کا جو لیول ہے, یو آر ڈوئنگ MBA, آپ کا لیول ہے کہ آپ کو پتہ 17 ہے. اگر آپ کے 3 گروپس نہیں ہیں, آپ 5-6 بھی آپس میں بانٹ لیں, ڈیوائڈ کر لیں. اگر 4 گروپس ہیں, ہارڈلی 5 بھی نہیں آئیں گے آپ پہ, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کو 4-5 فنکشن ایک گروپ, 4-5 فنکشن ایک گروپ, لیٹس سی اگر آپ کے 4 گروپ ہیں اور 5 آپ لیتے ہیں 20 ہو جاتے ہیں, تو ایزیلی آپ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں.
تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر کے ان فنکشنز کو گروپ وائز پریپیئر کریں اور پھر اس کی آپس میں ڈسکشن کریں. تو آپ کو ایک گروپ پہلے بتا رہا ہے کہ 4 فنکشنز میں بتاتا ہوں مرچنٹ بینکنگ، یہ ہم نے یہ ریسرچ کیا. دوسرا گروپ 4 بتا رہا ہے، پھر 4 بتا رہے ہیں، پھر 4 بتا رہے ہیں. آپس میں نالج شیئر ہوتا ہے، نوٹ شیئر کریں، انفارمیشن شیئر کریں، ڈسکشن کریں. تو آپ کو یہ چیز یو ول نیور ایور فارگیٹ، یو ول انجوائے. جب آپ کے ذہن میں کلیئر ہوگا بینکنگ کیا ہے. بینکنگ ایک کمرشل بینکنگ ہے، اس میں ہم نے سب بینک پڑھے. اور پھر انویسٹمنٹ بینکس ہیں، یہ انویسٹمنٹ بینکس ہیں. پاکستان میں انویسٹمنٹ بینکس کتنے ہیں، انڈیا میں کتنے ہیں، بنگلہ دیش میں کتنے ہیں، سری لنکا میں کتنے ہیں، چائنا میں کتنے ہیں، ہمارے ساؤتھ ایشیا ریجن میں انویسٹمنٹ بینکس کیا رول پلے کر رہے ہیں. اور اگر ہمارے کنٹری میں کم ہے تو اس کی ریزن کیا ہے. اگر یہاں پہ لیس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے انویسٹمنٹ بینکس کی، واٹس دا ریزن بیہائنڈ دیز تھنگس. ایڈوانس کنٹریز میں جو بینکس ہیں وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں. یورپ میں دیکھیں، یو کے میں دیکھیں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں دیکھیں، تو پھر آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے گا کہ یہ یس مرچنٹ بینکنگ، انویسٹمنٹ بینکنگ کیا ہے. رائٹ. تو آئی ایم شیور کہ آپ اس کو جس طرح میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو لے کے چلیں گے. یہ جو 17 فنکشنز ہیں آف مرچنٹ بینکنگ، یہ وائٹل ہے آپ کے لیے. آپ اس کو اپنے طور پہ ریسرچ کریں، بک سے دیکھیں، انٹرنیٹ سے دیکھیں، آرٹیکلز دیکھیں، اس کے اوپر جرنل دیکھیں کہیں لکھے ہوئے. اب دیکھیں آپ میوچل فنڈز ڈالیں گے، فار ایگزامپل نمبر 15 ہے میوچل فنڈز. آپ کو میوچل فنڈز کے بارے میں بہت پتہ چل جائے گا. اسی میں انویسٹمنٹ بینکنگ کا ذکر ہوا کہ انویسٹمنٹ بینک کے ساتھ میوچل فنڈز آفر کرتے ہیں. آپ پروجیکٹ اپریزل ڈالیں، آپ وینچر کیپیٹل ڈالیں، آپ پورٹ فولیو مینجمنٹ ڈال دیں، مرجر یو نیم اٹ. بہت اچھی انفارمیشن آپ کو ملے گی کہ اس میں کیسے انویسٹمنٹ بینکس سروسز آفر کرتے ہیں. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ کا ٹائم ہو تو 17 بھی آپ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ گروپس میں کر لیں، آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا، وہ چیزیں شیئر کر لیں. اوکے گڈ. اب ہم اس میں دیکھتے ہیں پبلک ایشو مینجمنٹ. پبلک ایشو مینجمنٹ کیا ہوتا ہے؟ پبلک ایشو مینجمنٹ، پبلک ایشو کیا ایشو کر رہے ہیں؟ شیئر ایشو کرتے ہیں. پبلک ایشو مینجمنٹ، the management of securities. Securities means shares or other securities. The management of securities of the corporate sector offered to the public on a regular basis and existing shareholders on a rights basis is known as public issue management. The management of securities of the corporate sector. Corporate sector کی جو shares ہیں اس کی management کرنا، اس کو شیئرز کو پبلک میں آفر کرنا ریگولر بیسس پہ. آپ جنرل پبلک آفر کریں گے، شیئر بائی کریں. اور ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر جو آپ کے آلریڈی شیئر ہولڈرز ہیں ان کو رائٹ بیسس پہ آفر کرنا. دیکھیں نا، ایک کمپنی شیئر ایشو کر رہی ہے مارکیٹ میں. ایسا ہوتا ہے کہ لیٹس سی آپ موبی لنک کے شیئر ہولڈر ہیں، آپ کے پاس موبی لنک کے شیئرز ہیں. اب میں موبی لنک جو ہے اس سال 10,000 شیئرز اور ایشو کر رہی ہے مارکیٹ میں، اور اس کی پرائس ہے فار ایگزامپل 10 روپیز پر شیئر. تو موبی لنک جو ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز ہیں ان کو رائٹ دیتی ہے کہ اگر آپ بائی کریں گے ہم آپ کو 9 روپیز میں دے دیں گے. ٹھیک ہے. سو ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز آن اے رائٹس بیسس، رائٹس ان کے کیا رائٹ اس بیسس پہ. سو جنرل پبلک کو شیئر ایشو کرنا ریگولر بیسس پہ، ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر کو بھی آفر کرنا ان کے رائٹس کے بیس پہ از نون ایز پبلک ایشو مینجمنٹ. اس کو پبلک ایشو مینجمنٹ کرتے. دیکھیں کتنی پروفیشنل ٹرمینالوجی ہے. اب پبلک ایشو مینجمنٹ، آپ نے MBA کیا ہے، آپ نے بینکنگ کا سبجیکٹ پڑھا ہے، یہ اگر آپ سے کہیں انٹرویو میں کہیں پوچھا جاتا ہے آپ بتاتے ہیں تو آبویسلی پتہ چلتا ہے کتنی کوالٹی کا آپ نے اسٹڈی کیا ہوا ہے. پبلک ایشو مینجمنٹ کسی اور پروفیشن کے بندے کا لیول کا نام نہیں ہے، اس کا کام نہیں ہے، اس کو نہیں پتا ہوگا کیا چیز ہے پبلک ایشو مینجمنٹ. ایشو مینجمنٹ از این امپورٹنٹ فنکشن آف مرچنٹ بینکرز اینڈ لیڈ مینیجرز. یہ جو پبلک ایشو مینجمنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ فنکشن میں آتا ہے مینجمنٹ بینک سے. آپ کسی بھی کارپوریٹ سیکٹر کو دیکھ لیں، اس کے جو شیئرز ایشو ہوتے ہیں شروع کے، جس کو ہم IPOs کہتے ہیں، اور اس جو بینک شیئر ایشو کرتا ہے فرسٹ ٹائم کسی کمپنی کے فرسٹ ٹائم
ایک کمپنی آئی ہے پاکستان میں, زونگ اس کا نام ہے, اور فرسٹ ٹائم پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ میں اپنے شیئرز لے کے آ رہی ہے. وہ تھرو انویسٹمنٹ بینک لائے گی, کیونکہ یہ سروسز انویسٹمنٹ بینک دیتا ہے. جو انویسٹمنٹ بینک یہ سروسز زونگ کو دے گا اس بینک کو انڈر رائٹر کہتے ہیں. کہ انڈر رائٹر کہتے ہیں نا, اچھا آپ اسٹاک مارکیٹ میں جا رہے ہیں, آپ کا انڈر رائٹر کون ہے, مین آپ کا کون سا انویسٹمنٹ بینک ہے جو آپ کے شیئرز کو ساروں کو اس چیز کو تیار کر رہا ہے اور آپ کی شیئر پرائس ڈکلیئر کرے گا. تو وہ فرسٹ ٹائم جو بینک یہ کام کر رہا ہے زونگ کے لیے, جو سروس پرووائڈ کر رہا ہے, اس کو آئی پی اوز کہتے ہیں, انیشیل پبلک آفرنگ, رائٹ. اور پھر اس کے بعد آگے ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز, پھر سیکنڈ ٹائم جب چیز چل رہی تھی پھر اس کو انڈر رائٹر نہیں کہتے. فرسٹ ٹائم جب مارکیٹ میں شیئرز فلوٹ کیا جاتا ہے, فرسٹ ٹائم مارکیٹ میں جب کسی کمپنی کے شیئرز کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے, اس کو ہم پروفیشنل ٹرمنالوجی میں آئی پی اوز کہتے ہیں, انیشیل پبلک آفرنگ. اور کمپنیز ویری کیئرفل ہوتی ہیں پہلی فرسٹ ٹائم کسی چیز کو انٹروڈیوس کرانے میں, کیونکہ وہ بڑا کروشل پوائنٹ ہوتا ہے. آپ نے اپنی شیئر پرائس بتانی ہوتی ہے فرسٹ ٹائم مارکیٹ میں, ہماری یہ شیئر پرائس ہے, ہماری یہ ورتھ ہے, اس کو کیلکولیٹ کرنا, اس کا انالیسس کرنا, ٹھیک ہے. یہ ایک بڑا پروفیشنل جاب ہے جس میں انویسٹمنٹ بینک ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. دا مینجمنٹ آف ایشوز فار ریزنگ فنڈس through various types of instruments by companies is known as issue management. ٹھیک ہے نا. پبلک ایشو مینجمنٹ کیا کرنا ہے, مینجمنٹ آف ریزنگ فنڈس تھرو ویریس ٹائپس آف انسٹرومینٹس, فنڈز ریز کرنا کمپنی کے لیے, کارپوریٹ سیکٹر کے لیے, اس کو ایشو مینجمنٹ کہتے ہیں. A fast growing economy like Pakistan offers tremendous scope of issue management, and merchant bankers provide their skills and expertise to companies in the management of capital issue. A fast growing economy like Pakistan offers tremendous scope of issue management. ہمارے پاس ہے نا یہاں پہ اسکوپ ہے. اب کئی کمپنیز ہیں جو بڑے بڑے پروجیکٹس لینا چاہتی ہیں. پرابلم کیا ہے, فنڈس کی, ہاؤ ٹو ریز فنڈس, ہاؤ ٹو ریز کیپیٹل فار دوز پروجیکٹس. اب یہ پاکستان ایک فاسٹ گروئنگ اسٹیج میں ہم جا رہے ہیں الحمدللہ. ہم اب ناٹ لیس ڈیولپنگ کنٹریز, ہم ڈیولپنگ کنٹریز میں آ گئے, اور اگر ہم اسی پیس سے آگے جائیں اور ڈیموکریٹک سسٹم ہمارے کنٹری میں کنٹینیو رہے, چاہے وہ جیسی بھی ڈیموکریسی ہے, وہ اس کی کنٹینیوشن کنڈیشن ہے, مسٹ ہے, مینڈیٹری ہے ڈیولپمنٹ کے لیے. سو اگر یہ کنٹینیوٹی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں 20 ایئرس کے بعد 30 ایئرس کے بعد ہم بھی ایک ڈیولپ کنٹریز کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ کنٹینیوٹی ختم ہو جاتی ہے, بھی میں بریک اپس ہمیں ملتے ہیں کس میں, ڈیموکریٹک پروسیس میں, پھر آپ بھول جائیں کہ ہم پروگریس کر سکیں گے. اس وقت پاکستان میں فاسٹ گروئنگ اکانومی لائک پاکستان آفرز اے ٹریمینڈس اسکوپ فار ایشو مینجمنٹ, اینڈ دا مرچنٹ بینکرز پرووائڈ دیئر اسکلز اینڈ ایکسپرٹیز ٹو کمپنی ان دا مینجمنٹ آف کیپیٹل ایشو. یہ لا اینڈ آرڈر اور سیکورٹی کا ایشو پاکستان سے تھوڑا سا باہر کر دیا جائے. یہ پاکستان آپ کے سامنے, یہاں سے لا اینڈ آرڈر اور یہ سیکورٹی ایشو جو ہے نا, یہ بلاسٹنگ جو ہوتی ہے, اس کو ذرا باہر کر دیں, کر دیا نا. یہ پاکستان ہے, یہاں پہ اتنا سکوپ ہے, اتنا پوٹینشیل ہے کہ جو ہمارے بھائی مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہیں نا, اور دنیا میں کہیں بیٹھے ہیں جابس کر رہے ہیں, یہ سارے پاکستان میں آ جائیں پھر بھی کام ہے. اتنا پوٹینشیل اس کنٹری میں. یہ جو ہماری جڑوں میں بیٹھ گیا نا سیکورٹی ایشو, اس کو نکالنا ہوگا. جس دن یہ نکلے گا, آپ ینگ گریجویٹس بعد جائیں گے, آپ کے پاس آپشن ہوگی کہ ہم یہاں جاب کریں یا یہاں کریں, رائٹ. یہ پرابلم ہمارے لیے ہے, اور اس کے ساتھ لنک کرتا ہے کہ جی ڈیموکریٹک پروسیس. اگر کسی بھی کنٹری کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کے نیبر میں ہے انڈیا, آپ کے نیبر میں بنگلہ دیش ہے. بنگلہ دیش کیوں پروگریس کر رہی ہے, ہم سے زیادہ فاسٹ جا رہا ہے. کیوں؟ وہاں پہ آپ نے کبھی دیکھا ان کا ان ڈیموکریٹک موو دیکھی کبھی؟ ایک زمانے میں تھی, آئی تھنک آپ پیدا بھی ہیں, ڈیکیڈ سے گو, جنرل ارشاد کا نام تھا, ڈکٹیٹر جنرل ارشاد احمد خان. ناؤ ہی از ان جیل آئی تھنک, اور ہی مائٹ ڈائٹ, بٹ اتنا مجھے پتا اس کو جیل ہو گئی تھی. یہ بات ہے ارلی 80s کی. اس کے بعد جنرل ارشاد واز ٹیکن ان ٹو دا پریزن, اینڈ دیٹ سیٹ اسٹاپ. اور وہ دن اور آج 2014 بنگلہ دیش میں گورنمنٹس آئی ہیں, فال ہوئی ہیں, گری ہیں, دوبارہ الیکشن ہوئے, لیکن کوئی ان ڈیموکریٹک موو, کوئی ڈکٹیٹرشپ, کوئی ملٹری رول نہیں آیا. تو بنگلہ دیش گرتے 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 کھڑا ہو گیا, اور اب چل رہا ہے, اب دوڑنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے. ہم لوگ دوڑتے ہیں, پھر ایسے گرتے ہیں,
پھر گر ہی جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، اس وقت ہم خود بھی ختم ہو جاتے ہیں، پھر چلتے ہیں ذرا سا تھوڑا سا دوڑتے ہیں، پھر بہت زیادہ گرتے ہیں. تو یہ پروسیس اگر نہ ہو اور ڈیموکریٹک سسٹم ہو، بے شک کرپشن ہے جو بھی ہے، یہ جب تک یہ پروسیس چلے گا نہیں، اس کو کہتے ہیں نا سائیکل میں چلے گا نہیں 20-30 ایئرس، اور جو اس میں لوپ ہولز ہیں، جو اس میں خرابیاں ہیں سسٹم میں، وہ خود ہی باہر آ جائیں گی. کب تک کرپشن ہوگی؟ کب تک یہ چیزیں چلیں گی؟ ایک وقت آگے چیز ختم ہو جائے گی. جب یہ چیز ختم ہوگی، انویسٹمنٹ بینکس نہیں آتے یہاں پہ. جو انویسٹمنٹ بینک بڑے بڑے بینکس ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے پروجیکٹس فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر جہاں پہ یہ ایشوز ہوں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو یہاں پہ، اور اوپر سے ڈیموکریٹک سسٹم نہ ہو، تو کون سا انویسٹمنٹ بینک پاکستان میں آئے گا؟ تو اس لیے آپ ینگ جنریشن ہے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب آپ اپنا رائٹ استعمال کرتے ہیں آفٹر ایوری 4 years. The general function that form part of the capital issue management functions of merchant bankers are as follow. کیا جنرل فنکشنز ہیں جو پارٹ آف ایشو مینجمنٹ ہے مرچنٹ بینک سے؟ کیا ہے؟ obtaining approval of the issues from SECP. obtaining approval. اب دیکھیں ایک کمپنی جا رہی ہے اسٹاک ایکسچینج میں جا رہی ہے، تو اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹر ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے اپروول. SECP ایک بڑا ادارہ ہے جس میں بینک سارے بینکس کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، چاہے وہ انویسٹمنٹ ہے چاہے مرچنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے کمرشل ہے. SBP اسٹیٹ بینک آف پاکستان دا ہائیسٹ اتھارٹی. اسی طرح جو کمپنی اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹر ہو رہی ہیں ان کی اپروول کون کرتا ہے؟ فائنل اپروول یا ان کو گائیڈ لائنس کون دیتا ہے؟ ان کو لائسنس کون دیتا ہے؟ وہ ہے SECP اسٹاک ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. obtaining اپروول کیا مرچنٹ بینک یہ سروس دیتا ہے. arranging for underwriting the proposed issue. ٹھیک ہے، جو underwriting the proposed issue underwriting facilities دے رہا ہے کمپنیز کو. preparation of draft and finalization of the prospects and obtaining its clearance from the various agencies concerned. preparation of draft and finalization of the prospects and obtaining its clearance. جب کمپنیز آ رہی ہیں، کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کر رہی ہیں بڑے ہیں، اس میں جو ڈفرنٹ ایجنسیز انوالو ہیں، ڈفرنٹ آرگنائزیشن، ڈفرنٹ انسٹیٹیوشن انوالو ہیں جن سے کلیئرنس ہونی ضروری ہوتی ہے. تو یہ انویسٹمنٹ بینکس کو پتہ ہے کہ کس اسٹیج پہ کس جگہ سے کہاں سے کلیئرنس لینی ہے. تو اٹس obtaining its clearance from the various agencies concerned. preparation of draft and finalization of other documents such as application forms, newspaper advertisement and other statutory requirement. یہ سب چیزیں کس کو دے رہا ہے؟ جو کمپنیز آ رہی ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں، جو رجسٹر ہو رہی ہے، جو فرسٹ ٹائم IPOs میں جا رہی ہیں، بڑی کمپنیز ہیں. اور سب کیا چیز ہے؟ کیپٹل ایشو مینجمنٹ فنکشن. کیپٹل ایشو مینجمنٹ فنکشن آف مرچنٹ بینکس آر ایز فالو. کیپٹل ایشو کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ کو فنڈنگ چاہیے، آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں، تو ایک کس طرح آپ نے اپلیکیشن فارم بھرنا ہے، کس طرح آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے، اینڈ ادر اسٹیٹوٹری ریکوائرمنٹس کیا ہیں. میکنگ اے چوائس ریگارڈنگ رجسٹر ٹو دا ایشو، printing press, advertising agencies, brokers and bankers to the issue, and finalization of the fee to be paid to them. Arranging for press conference and investors conference. ٹھیک ہے، کیونکہ جو بڑی کمپنیز آ رہی ہیں اور یہ چیزیں کرتی ہیں، ان کا بالکل ایک ڈفرینٹ اسٹائل ہوتا ہے. تو انویسٹمنٹ بینکس کیونکہ اسپیشلائزڈ ہے اس چیز میں، تو وہ دیکھتا ہے جی ان کو کہاں سے کلیئرنس چاہیے، کون سی اتھارٹی ہے اس ملک میں. SECP جس طرح ہے، اسی کا گائیڈ لائنز ہے. coordinating printing, publicity and other work in order to get everything ready at the time of the public issue. یہ جو آپ شیئر ایشو کر رہے ہیں اس سے پہلے ہر چیز ریڈی ہو. ٹھیک ہے، ہر چیز ریڈی کرنا ان کا کام ہے. complying with the SECP guidelines after the issue is over by sending various reports as required by the authorities. جب آپ شیئر ایشو کرا لیتے ہیں، IPOs ہو گئے، سکسیسفلی ہو گئے، اس کے بعد آپ نے کیا رپورٹس ایشو کرنی ہے انڈر دی گائیڈ لائن آف SECP. تو یہ جو 8 پوائنٹس ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سارے وہ چیزیں کہ جب کیپٹل ایشو مینجمنٹ، ٹھیک ہے، جب آپ انڈر رائٹنگ کر رہے ہیں اپنی کمپنی کو IPOs کی طرف جا رہے ہیں،
مرچنٹ بینک سروسز دے رہے ہیں. یہ 8 سروسز منیمم ہے جو مرچنٹ بینک سروس دیتا ہے کہ جب آپ کمپنی فرسٹ ٹائم اسٹاک ایکسچینج میں لے جا رہے ہیں کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں جو صرف مرچنٹ بینک کی اسپیشلائزیشن ہے وہ یہ کر سکتا ہے. سو دس از آلموسٹ ڈن فرام مائی سائڈ ٹوڈے. اب ہم نئی چیز پڑھنے جا رہے ہیں. اچھا ایک آپ کو میں نے بتایا کہ ہم مرچنٹ بینکنگ کو آگے پڑھیں گے. آپ اس میں پلیز اپنا انٹرسٹ رکھیں اور اس کو آپ ساتھ ساتھ ریوائز بہت اچھی طریقے سے کر کے آئیں. جب آپ اس کی ریویژن اچھی کریں گے آپ انشاءاللہ اچھا پرفارم کریں گے. مرچنٹ بینکنگ از ویری مچ انٹرسٹنگ ایز کمرشل بینکنگ. جیسے وہ بھی انٹرسٹنگ تھی مرچنٹ بینکنگ بھی انٹرسٹنگ ہے. میں نے آج آپ کو مرچنٹ بینکنگ کے فنکشن بتائیں. اباؤٹ 17 فنکشنز ہیں مرچنٹ بینکنگ کے. ٹھیک ہے, ان 17 فنکشنز کو ضرور ڈسکس کریں. کوشش کریں میں سے زیادہ کرنے کی. ہم فردر چیپٹرز میں جس سے ہم نے اس بار پبلک ایشو مینجمنٹ پڑھا ہے آئی تھنک اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے اور پھر اور اس کا فنکشن پڑھیں گے. لیکن آپ نے ان فنکشنز کو ذہن میں رکھنا ہے. ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو کہتے ہیں نا نالج ہونا چاہیے اور پھر آپ جو آگے چلیں گے آپ کو مرچنٹ بینکنگ انٹرسٹنگ لگے گی. رائٹ, اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ سے کبھی پوچھا جائے بتائیں مرچنٹ بینکنگ کیا ہے تو آپ کمرشل بینکنگ کیا ہے آپ انشاءاللہ آنسر کریں گے. مرچنٹ بینکنگ کیا ہے آپ اس کا بھی آنسر کریں گے. کیا فنکشنز ہیں, کیا مرچنٹ بینکنگ سروسز ہیں, یہ سروسز ہیں. کمرشل بینکنگ سروسز ہیں آپ وہ بھی ایکسپلین کر سکیں گے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ, ٹائم از اوور. This is all from my side today. Inshallah we'll meet in our next class and we'll continue merchant banking topic. Okay, thank you very much and Allah Hafiz.